अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और तज़किया नफ्स में आज एक और टॉपिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये है कराहियत ज़म। कराहियत को आप इस तरह समझ लें कि उर्दू में आप कह लें कि किसी चीज़ का ज़िक्र सुन के या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नापसंद करना, और इंग्लिश में इसको रिवल्जन कहते हैं, या आसान लफ्ज़ों में डिसलाइक कह लें, या कोई बड़ी डिस्गस्टिंग सी फीलिंग्स होनी। अब आप सोच रहे होंगे ये जो आज का टॉपिक है कराहियत यानी कि नागवारी, इसको अब हम तज़किया नफ्स की सीरीज़ में किस तरह फिट इन करेंगे। देखिए, हमें ना बहुत सारी चीज़ें नापसंद होती हैं। बाज़ दफ़ा कुछ इंसान होते हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं, या फिर ऐसे हालात व वाक़यात होते हैं जिससे इंसान गुज़रता है, या फिर कोई ऐसा शख्स जो माजी में गुनाहों में इन्वॉल्व हो, तो वो कभी अगर उसको माजी याद आ जाए तो उसको बहुत ही बुरी तरह का एहसास होता है। तो बेसिकली ये जो कराहियत है, कराहियत किसी चीज़ से भी हो सकती है, लेकिन आज के टॉपिक से ये जो कनेक्टेड है, अगर किसी इंसान को बुराई से रोका जाए तो इसके लिए जो यहाँ पर टर्म यूज़ होती है उसको कहते हैं कराहियत अज़्ज़म। कराहियत का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है, नागवारी, नापसंदीदगी, और ज़म का मतलब होता है किसी चीज़ को कंडेम करना। ज़म जो है ना, ये जो मज़म्मत का वर्ड है ना, उससे निकला है। अक्सर आपने देखा होगा ख़बरों में कि उन्होंने शदीद मज़म्मत की, यानी किसी चीज़ को बुरा भला कहना। यहाँ पर कराहियत ज़म से मुराद ये है कि अगर कोई भी क्रिटिसिज्म आए या कोई मज़म्मत करे तो उसको शदीद नापसंद करना। और ये जो कराहियत ज़म है ना, ये सबसे ज़्यादा पता है कहाँ पर होती है? दीन पर अमल करने में। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो फिर आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। हमारे मुआशरे में ना 3 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं कि जो सेल्फिश हैं, उनके लिए जो उनको सूट करता है वो मैटर करता है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। ऐसे लोग ना गुनाह सवाब नहीं देखते। अगर उनको कोई चीज़ हासिल करनी है या कोई भी काम करने को दिल करा ना तो वो कर लेते हैं। अगर वो नहीं करेंगे ना तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। वो कहते हैं ये काम क्यों नहीं हुआ, मुझे ये करना था। वो बस उसके पीछे ही पड़े रहते हैं, और जो भी उनकी दिल की ख्वाहिश होती है ना, उनको हर सूरत में पूरी करनी होती है, चाहे उससे किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचे या नुकसान हो। वो होते हैं सेल्फ प्लीजर्स, अपने आप को खुश रखते हैं। फिर दूसरे होते हैं पीपल प्लीज़र। ये वो लोग होते हैं जो दूसरे लोगों के लिए जीते हैं और उन्हीं के लिए मरते हैं। और ऐसे लोग ना लोगों के बेशक सच्चे या झूठे तारीफ़ी कलमात के लिए ना मर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ़ करें। मिसाल के तौर पर कोई खातून है, वो हिजाब नहीं करती और बड़ा तैयार होकर किसी पार्टी में जाती हैं, तो सब वहाँ पर उनको कहते हैं कि आप तो बहुत आज हसीन लग रही हैं, आज आप बहुत स्मार्ट लग रही हैं। तो उनके अंदर ना एक सुकून सा जा रहा होता है कि लोग मेरी तारीफ़ करें। अगर किसी ने दावत में कह दिया कि आपने दुपट्टा तो लिया हुआ है लेकिन थोड़ा फैला कर ले लें, या किसी ने कह दिया कि भाई दुपट्टा सर पर मत लिया करो, सूट नहीं करता, तो बस फिर अब दिमाग में ये बात आ गई कि आइंदा मैंने अपना सर नहीं कवर करना। तो ऐसे लोगों के लिए ना दूसरों की ओपिनियन बहुत मैटर करती है कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनको कैसे देखते हैं। तो बस ये उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अपने आप को बदलना चाहते हैं। तीसरी टाइप के जो लोग हमारे माशरे में पाए जाते हैं वो कौन है? वो अल्लाह प्लीज़र हैं। इनकी ज़िंदगी का जो मकसद होता है ना, वो ये कि वो बस अपने रब को राज़ी करें। वो किसी के क्रिटिसिज्म या मलामत की परवाह नहीं करते। उनका जीना मरना सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए होता है। तो असल में यही तो मोमिन है। तो ये मैंने आपको 3 कैटेगरीज बता दी कि हमारे माशरे में किस तरह के लोग पाए जाते हैं। लेकिन ये जो मैं कराहियत ज़म की बात कर रही थी कि क्रिटिसिज्म जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, इसका ताल्लुक अल्लाह प्लीज़र बनने के साथ है। यानी जो कोई अल्लाह को राज़ी करने में अपनी ज़िंदगी लगाता है ना, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उस पर क्या बातें करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, कितनी तनकीद करते हैं। उन्हें ना फितरी तौर पर क्रिटिसिज्म वगैरह की ना कोई परवाह ही नहीं होती। बेसिकली इंसान की फितरत ये है कि उसको तनकीद जो है ना पसंद नहीं आती, और
کسی کو کرنے کا حق دینا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہر انسان اپنے اندر کامل ہے، لیکن لوگ ہیں کہ وہ باز نہیں آتے. تو اس وقت نا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا کریں کہ دیکھیں انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے کام کیے دین پھیلانے میں کہ آپ کو اگینسٹ جانا پڑا. بہت سارے جو قبائل تھے یا آپ کہہ لیں مشرکین تھے، وہ پسند نہیں کر رہے تھے کہ یہ دین کا جو ہے کام کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو وہ بہت زیادہ ان پہ کرٹیسائز کرتے تھے. کہاں وہ ان کو صادق اور امین کہتے تھے، اور کہاں ان پہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ کوئی جادوگر ہے. کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ایسا کرتے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں. 1 سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لو، یعنی کچھ لین دین ہو جائے نا، کہیں پہ معاملہ سیٹ ہو جائے. وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جو ان کے بت ہیں اور جو انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں، مسلمان ان کو کنڈیم کرتے تھے. تو کیا ان کے کرٹیسزم یا مذمت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آفر قبول کر لی تھی، یہ سوچ کے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پاپولر تھے، اور جب عربوں نے تنقید شروع کی تو انہوں نے اس تنقید کا کوئی اثر نہیں لیا. ان پر جو بھی آزمائش آئی، جو بھی کرٹیسزم آیا، وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. اور یہ ہمیشہ سے ہوا ہے کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء کو دیکھیں تو ان پر بھی تنقید ہوتی رہی ہے، اور جو ہمارے نبی ہیں ان پر تو خاص طور پر کفار نے کی کہ انہوں نے کیا کیا الزام ان کی ذات پر نہ لگائے، جادوگر، ساحر، مجنو. اس کے ساتھ ان کی نیت پہ شک. تو وجہ کیا تھی کہ جو بنی اسرائیل تھے ان سے یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ہاؤ کم نبوت جو ہے بنی اسماعیل میں چلی گئی، کیونکہ ان کا تو یہ بلیو تھا کہ اصل حقدار وہ ہیں، ہمیشہ جو پیغمبر آئے ہیں وہ انہی میں آئے ہیں. تو یہ اس دفعہ کیا انہونی ہو گئی کہ آخری نبی جو ہیں وہ بنی اسماعیل میں آ گئے. تو اس لیے انہوں نے ان پر پریشر ڈالا کہ آپ ہمارے آباء و اجداد کے فرما بردار بن جائیں، اور اس کے لیے تو تنقید کرنا ضروری تھی کہ دیکھو یہ کہاں سے ایک نیا دین انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا موقف نہیں چھوڑا، ہمیشہ ثابت قدم رہے، اور بالآخر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کو کامیابی عطا فرمائی، اور جو تنقید کرتے تھے وہ نامراد ٹھہرے. تو ان حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے نا یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے اس کو فالو کرنا ہے. اور اس راستے میں کرٹیسزم تو آئے گا، لیکن اس کے اپوزٹ اگر ہمارے اندر دین کے معاملے یا اسلام کے معاملے میں یا قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کراہت ذم پیدا ہو جائے تو یہ ایک بہت ہی سیریس معاملہ ہے. کیونکہ پھر ایسا انسان یہ سوچتا ہے جو میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں اس کا لوگوں پر کیا اثر ہو رہا ہے، اگر میں نے یہ کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے، وہ تنقید کریں گے، شاید وہ مجھ سے خوش نہ ہو، مجھ سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. اور پھر جب انسان ہر وقت انہی سوچوں میں، فکروں میں انوالو رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو نا کراہیت محسوس ہونے لگتی ہے. اسے اپنی زندگی قرآن کے احکامات کے مطابق گزارنا بہت برا لگنے لگتا ہے، اور جتنا اس کے اندر یہ کراہیت بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی وہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. یعنی کراہت ذم اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو سب سے پہلے اس رکاوٹ کو ہٹانا ہوگا اگر ہدایت کے راستے پر چلنا ہے. اسی طرح کراہت ذم محسن بننے کے راستے میں بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کا ترجمہ ہے، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہیں. اب اس آیت میں دیکھیں امت مسلمہ کو جو بیسٹ امت کہا گیا ہے اس کی وجہ بھی ایکسپلین کر دی ہے، کیونکہ وہ برے کاموں سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ پر یقین رکھو. تو یہ جو خصوصیت ہے وہ تو رہے گی مسلمانوں کے ساتھ اٹیچ جب تک وہ اس پر عمل کریں گے، یعنی برائی سے روکیں گے اور اچھائی کا حکم دیں گے، ادروائز وہ اس سے محروم کر دیے جائیں گے. اور پھر اسی بات کے بعد اہل کتاب کی مذمت سے بھی اس نقطے کی وضاحت معلوم ہوتی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرے گا وہ بھی اہل کتاب جیسا قرار پائے گا. اور ان کی جو ایک صفت بیان کی گئی ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 79 میں کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، اور یہاں اسی آیت میں ان کی اکثریت کو فاسق کہا گیا ہے. اسی طرح سورۃ الحج کی جو آیت نمبر 78 ہے،
اس کا ترجمہ ہے کہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں منتخب فرمایا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی، جیسے تمہارے باپ ابراہیم کے دین میں کوئی تنگی نہ تھی۔ اس نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تاکہ رسول تم پر نگہبان و گواہ ہو اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ تمہارا دوست ہے، تو کیا ہی اچھا دوست اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ سبحان اللہ، اتنا پیارا ترجمہ ہے اس آیت کا کہ آخری الفاظ پہ آپ غور کریں تو کیا ہی اچھا دوست اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ تو ایسا دوست و مددگار تو کوئی آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا۔ اس آیت کی کانٹیکسٹ میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایز اے امت ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں اور اچھائی کی طرف بلائیں، یعنی وہ لوگ جو تھوڑا راستے سے بھٹک بھی گئے ہیں ان کو بھی ہم دوبارہ ٹریک پر لے کر آئیں، تاکہ روز قیامت یہی لوگ جو ہے نا ہمارے گواہ بنیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت نے یا اس آدمی نے آپ کا جو پیغام تھا وہ آگے پہنچا دیا ہے اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا گواہی سچی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر کورٹ رومز میں جب قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے گواہی لیتے ہیں تو وہ اس بلیف کے ساتھ لیتے ہیں کہ یہ شخص سچ بولے گا۔ تو اسی طرح ہمارے پہ بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سچ بولیں، چاہے کوئی بات کسی کو کتنی ہی بری لگ رہی ہو۔ آپ نے یہ بات نہیں سوچنی کہ اگر میں نے سچی گواہی دے دی تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا، بھئی میرے رشتہ دار ہیں یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، بہن بھائی ہیں ان کے موڈ خراب ہو جائیں گے، یا ہسبینڈ ہیں یا وائف ہیں وہ مجھ سے بات نہیں کریں گے کیونکہ میں نے سچ بولا ہے۔ تو یاد رکھیے گا مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے، کیونکہ جو جھوٹا ہوتا ہے نا پھر وہ گواہی بھی جھوٹی دیتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمز ہیں اور یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ جو اسلام ہے وہ ہمیں ویلیوز دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی جو لائف ہے وہ کس طرح گزارنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کراہت الذم کو اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اب دیکھیں اسلام کے جو اصول ہیں، قرآن و سنت کے جو احکامات ہیں، یہ نہ ہماری پسند یا ناپسند پر ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ اگر مجھے حجاب کرنا پسند نہیں ہے یا میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں، یا میں اپنی فرینڈز میں آکورڈ فیل کروں گی، میرے پاس چوائس نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم سب کو حجاب کرنا ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے داڑھی رکھی، اب اس کو یہ اچھی نہیں لگ رہی، لیکن وہ سوچتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور داڑھی رکھ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ جو ہمیں احکامات ملے ہیں یا کچھ اصول زندگی کے بتائے گئے ہیں، تو اس میں نا ہمارا ہی فائدہ ہے، لیکن بعض لوگوں کو نا یہ پسند نہیں آتے۔ مثال کے طور پر دیکھ لیں سود ہے، اگر کسی کو سود مل رہا ہے تو وہ تو سوچتا ہے میرا فائدہ ہی ہو رہا ہے نا، لیکن اس کا جو آخر نتیجہ ہے نا وہ قلت ہے۔ اور ہمیں حدیث سے بھی یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ بہت چیزیں انسان کو دنیا میں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر اس ایسے عمل سے بچائے جو اس کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو خیر میں آپ کو نا کچھ مثالیں دیتی ہوں جن کے اندر نا کراہت الذم ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ سنت کے مطابق جو نکاح ہے بچوں کا آپ مسجد میں کریں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی کرٹیسائز کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مجھے کوئی بہت بیکورڈ نہ سمجھے یا بہت ریلیجیس نہ سمجھے اور مجھے دعوتوں میں بلانا چھوڑ دے۔ تو یاد رکھیے گا اگر آپ کی یہ مینٹیلٹی ہے تو اس کے ساتھ تو آپ کوئی نیک کام نہیں کر سکتے۔ پھر ایک ٹرم آپ نے بہت زیادہ سنی ہوگی کہ بھئی انسان کو ڈپلومیٹک ہونا چاہیے، تھوڑی ڈپلومیسی سے نا سچویشن کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا بدعات اتنی کامن ہو گئی ہیں کہ انسان اب ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ دین میں ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو 10واں 40واں یہ اسلام میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ 3 دن کا سوگ ہے اور اس کے بعد بات ختم۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اب کسی نے 40ویں پر بلا لیا تو اب انہوں نے سوچا ہے کہ اگر میں اپنی فرینڈ کو بتاؤں گی کہ اب میں نے 40ویں پر جانا چھوڑ دیا تو وہ مجھ پہ بہت کرٹیسزم ہوگا، میرا بہت مذاق اڑایا جائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں چلی جاتی ہوں، میں وہاں پر جا کے کھانا نہیں کھاؤں گی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگ بھی خوش ہو جائیں گے اور میرا اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اس طرح میرا ان سے ریلیشن شپ بھی قائم رہے گا
اور میں ڈپلومیٹکلی یہ ساری چیزیں ہینڈل کر لوں گی. تو اب انسان تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھئی وہ بہت اسمارٹ ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ کو اس کی ساری اسمارٹنس نظر آتی ہے. پھر وہی بات ہوگی کہ اگر انسان کی سوچ ہی یہی ہے، بجائے اس کے کہ 40ویں پہ جا کے وہ خاتون کسی سے بات کریں، کوئی چھوٹا سا درس دیں، ان کو دین کی طرف بلائیں، تو وہ تو خود یہ سوچیں گی کہ بھئی لوگ مجھ سے ناراض نہ ہوں. تو پھر وہ کیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں گی؟ کیونکہ ایسے لوگوں کی نا سوچ یہ ہوتی ہے کہ بھئی ہم سے تو کچھ نہیں ہوتا. ریسنٹلی میں کسی سے بات کری تھی حجاب پر، تو آگے سے یہ جواب آیا کہ بھئی ہر ایک کا اپنا دین ہے، ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے، کوئی لیتا ہے لے، نہیں لیتا ہے نہ لے، ہمیں نہیں اس میں پڑھنا چاہیے. تو بیسیکلی کوئی کسی کو دین کی طرف بلانا نہیں چاہتا، کیونکہ ان کی آپس میں دوستیاں نہ خراب ہو جائیں. ہم لوگ جو ہے نا آج ایک سوری مسلم بن گئے ہیں. کہنے کو ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، لیکن جو ایک مسلم کا پرائیڈ ہوتا ہے نا وہ دیکھنے میں نہیں آتا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا سب سے مسکین ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں. دنیا دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئی، گوروں کے ملک دیکھو کیا خوبصورتی ہے، مال و دولت کی ریل پیل ہے، لاز ہیں، ڈسپلن ہے، ہیپی فیملیز ہیں. ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور دل ہی دل میں جو ہے نا وی فیل سوری کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے، باقی لوگ تو بہت خوش ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر جو ایسے سوری مسلم ہوتے ہیں نا وہ اللہ کا پیغام آگے نہیں دے سکتے. اسی طرح کچھ خواتین اگر اسلامک کورسز میں ایڈمیشن لے لیتی ہیں یا وہ قرآن سمجھ کر پڑھنے لگتی ہیں تو وہ اپنی فیملی سے ہی چھپاتی ہیں، اس وجہ سے کہ اب وہ کیا کہیں گے کہ میں قرآن کا کورس کر رہی ہوں. اور پھر ینگ بچیاں ہیں، وہ پیئر پریشر ہوتا ہے، سوشل پریشر ہوتا ہے، وہ حجاب نہیں کرتی، صرف گھر میں کر لیا، ماں باپ کو دکھانے کے لیے باہر جا کر اتار دیا. تو یہ بہت ہی نیگیٹو چیز ہے اور اسی کو ہم کراہت الذم بولتے ہیں. یعنی اس سے مراد کہ ہم کسی کی بھی جو کرٹیسزم ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتے، اور کرٹیسزم سے بچنے کے لیے ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے لوگ خوش ہو جائیں. سمجھ آ گئی جو کانسیپٹ میں آپ کو اس کا سمجھانا چاہ رہی ہوں؟ ہم دین کا کام نہیں کرتے، ہم اس طرح ڈریس اپ نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یاد رکھیے گا ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے طالب ہوں اور اس سلسلے میں لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں تو اللہ ایسے لوگوں کی پوری مدد فرماتا ہے اور انسانوں کی ناراضگی سے ان کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا. اور جو لوگ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور ان کو انسانوں کے حوالے کر دیتا ہے. اسے ترمذی نے روایت کی ہے. یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پھر لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بن جاتے ہیں اور لوگ ان سے کھیلتے رہتے ہیں، وہ جس طرح چاہتے ہیں ان کو اپنے طریقے سے چلاتے ہیں. تو یہ کوئی زندگی تو نہ ہوئی نا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو ایک جیسا پیدا کیا ہے، ہمیں انسانوں کی غلامی کے لیے نہیں بھیجا. تو پھر ہمیں کوئی اپنے طریقے پر کیوں چلائے؟ ہم صرف اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو ہمیں یہی سوٹ کرتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں، اس کی فرمان برداری اختیار کریں، نہ کہ ہم انسانوں کے غلام بن جائیں. اور یہ ایک بہت ہی نیگیٹو چیز ہے اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ہم کسی کو نہ ہر وقت خوش نہیں کر سکتے. ہم اگر انسانوں کو خوش کرنے لگے رہیں گے نا تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، اور اگر ان کو خوش کرتے کرتے ہم مر بھی جائیں گے نا تو وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا مرنے کو، خود ہی مر گئے. اگر مر گئے ہیں تو کیا ہمارے لیے مرے ہیں؟ تو اس کے اوپر بھی 10,000 باتیں کریں گے. تو بہترین آپ لوگوں کے لیے زندگی کا جو لیسن ہے وہ یہ کہ آپ اپنے اللہ کے لیے جئیں. آپ اللہ کی قدر کر کے دیکھیں، جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کتنی قدردانی فرمائے گا انشاءاللہ. مسلم میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا جب آغاز ہوا تھا تو اسلام اجنبی تھا، لوگ پہچانتے نہ تھے، اور عنقریب یہ دوبارہ ایسے ہی اجنبی ہو جائے گا. تو یہاں پر اب اجنبی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے ہمارا جو ریلیجن ہے نا یہ بہت ہی یونیک ہے. وہ کیسے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دی تو بہت ہی کم لوگوں نے اس کو قبول کیا. تو یہ بڑے یونیک لوگ تھے جو اسلام کے اوپر چلنا شروع ہو گئے تھے. تو اگر ہم اس وقت کو کمپیئر کریں آج کے وقت سے تو ایسا ہی نہیں ہے کہ اسلام پھر سے یونیک ہو گیا ہے اور اس کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم لوگوں کے لیے اجنبی سی ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں ان کو. آج کچھ بہنیں ہی حجاب کر رہی ہیں، کچھ ہیں جو قرآن کا کورس کر رہے ہیں، یا کچھ ہیں جو سود جنہوں نے چھوڑ دیا اور حلال کی کمائی پر فوکس کر رہے ہیں. تو بس آپ سمجھیں کہ ایک مائنورٹی کا گروپ ہے جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو اسلام کی تعلیمات پر چل رہے ہیں
اور باقی لوگوں کے لیے تو اسلام اجنبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیشین گوئی کی تھی نا کہ زمانہ آئے گا کہ لوگ پھر اسلام کو بھول جائیں گے، قرآن و سنت سے بالکل غافل ہو جائیں گے، بدعتیں عام ہو جائیں گی، غیر اسلامی رسومات عام ہو جائیں گی، اسلامی شعار اجنبی ہو جائیں گے۔ اور ایسے زمانے میں جو بھی سنت کے اوپر عمل کرے گا، اس کو ریوائیو کرنے کے لیے تگ و دود کرے گا، تو اس کو تو لوگ پسند نہیں کریں گے نا، اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کے اوپر تنقید ہوگی، کریکٹر اسیسینیشن ہوگا۔ پھر ایسے ہی لوگ جو اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں اپنے قول و عمل سے، تو معاشرے کے لیے تو وہ اجنبی بن جاتے ہیں۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سب کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو مبارک دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ سب برداشت کرنا ہوگا، دین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں آپ نے دین کے ساتھ سمجھوتا کیا، آپ نے ریاکاری میں قدم رکھ دیا۔ یعنی اللہ کے دین کے جو کام ہیں وہ پھر آپ ایسے اگر کرنے شروع کر دیں کہ لوگوں کی نظر میں آپ پسندیدہ ٹھہریں اور فیمس ہو جائیں، تو پھر وہ اللہ کا کام نہیں ہوتا۔ اگر سپوز میں کسی کو بتاتی ہوں کہ میں نماز و تہجد پڑھتی ہوں، تو آپ بھی پڑھیں، تو وہ کہیں گے ہاں یہ بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور ہم ضرور ایفرٹ کریں گے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، تو یہ ان کو آسان لگے گا۔ اور جہاں میں ان کو یہ کہہ دوں گی کہ اگر آپ کوئی اپنے بچوں کی شادی کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ سیگریگیشن کریں، مرد و عورت کو علیحدہ کر دیں، ہندوانی رسومات جو ہیں مائیوں مہندی نہ کریں، تو آپ دیکھ لیں پھر جو میرے اوپر تنقید آئے گی کہ ان کو بہت اسلام آیا ہوا ہے، آ گئی ہیں لیکچر دینے۔ اور ظاہری بات ہے اگر میں نے یہ دین کا پیغام ان کو دیا ہے تو یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے، اور اس کے بعد جتنی مجھ پر تنقید ہوگی اس کو میں نے ایکسیپٹ کرنا ہے، مجھے وہ تنقید بری نہیں لگنی چاہیے۔ اور جہاں پھر یہ ہوا کہ مجھے یہ فکر ہو گئی کہ میں نے لوگوں کو خوش کرنا ہے، میں ان کی نظر میں برا نہیں بننا چاہتی، جیسا ان کو سوٹ کرتا ہے ان کو میں کہوں آپ کریں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میں بھی کراہت ضم کی شکار ہوں گی اور ایسے لوگوں میں شامل ہو جاؤں گی جن کو تنقید بری لگتی ہے۔ تو جب دین کا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے نا، تو اس کے لیے آپ یاد رکھیے گا لوگ آپ کی تعریف نہیں کریں گے، آپ کو وہ مسٹریٹ کریں گے، آپ کو وہ ریجیکٹ کریں گے، آپ سے ملنا چھوڑ دیں گے، تو یہ سب آپ کو برداشت کرنا ہے، کراہیت ضم کا شکار نہیں ہونا۔ آپ اگر دین کا کام کر رہے ہیں، اس کا پیغام آگے پھیلا رہے ہیں، تو سمجھیں آپ یونیک ہیں، کیونکہ آپ کی مینٹالٹی ایسے لوگوں کی نہیں ہے جن کو تنقید بری لگتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت ان کی تعریف ہو اور بہت اتراء کر دین کا کام کریں اور لوگوں کو پتہ چلے، میں فیمس ہو جاؤں۔ تو آپ شکر کریں کہ اگر آپ ایسے نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ میں ریاکاری آ گئی تو آپ نے دین کا جو بھی کام کیا ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں دین کے کام میں نا ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اب مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں وہ درس چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کا کورس شروع کیا وہ چھوڑ دیا، کسی نے بھی کہہ دیا تمہاری ایج تو نہیں ہے کہ تم یہ بڑے بوڑھوں والا کام کر رہی ہو، ابھی سے قرآن پڑھنا اور حج روزے کی تمہیں فکر ہوگی، یو ینگ، اپنی زندگی انجوائے کرو۔ لوگ چھوڑ دیتے ہیں کچھ سیشنز کے بعد۔ پھر اسی طرح کسی نے حجاب کرنا شروع کر دیا، اتنا اس کو کہا کہ بھئی تم اماں لگ رہی ہو، کیا ہو گیا ہے، کیوں کر دیا تم نے، نیگیٹو باتیں کی، انہوں نے حجاب چھوڑ دیا۔ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو دین پر چلنے میں آپ کی مدد کرنے کی بجائے آپ پر کنٹینیوس تنقید کریں، اور جس کی وجہ سے آپ کے اندر کوئی احساس کمتری پیدا ہو جائے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کراہیت ضم کا شکار ہو جائیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54 کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عنقریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی کوالٹی یہاں پر بتائی جا رہی ہے جن سے اللہ محبت کرے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ لوگ کتنا ہی دین پر چلنے پر ان پر کرٹیسائز کریں گے، لیکن وہ اللہ کی محبت میں نہ ہر چیز برداشت کریں گے، نہ وہ ہمت ہاریں گے، بلکہ حوصلے کے ساتھ وہ ہر کرٹیسزم کو فیس کریں گے اور دین کے راستے پر چلتے جائیں گے، کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ تو اگر آپ
सोचें ये खूबियाँ कोई मामूली तो नहीं है, और हमें भी अल्लाह सुब्हानहू ताला से ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हम कराहत ज़म का शिकार ना हों, क्योंकि अगर हम इसका शिकार हो गए तो हम तो दीन का काम ही छोड़ देंगे। उसकी वजह यह है कि हम तो फिर दीन में आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे ना, ख़ास तौर पे ऐसे माशरे में जहाँ पर दीन ही अजनबी हो गया है। और एक बात को आप जो है ना हमेशा याद रखिएगा कि देखें, कोई भी आप नेक काम करेंगे, आप अपने आप में चेंजेस लेकर आएंगे, आपको बेतहाशा क्रिटिसिज्म मिलेगा। लेकिन उस वक्त आपने ये बात याद रखनी है कि आजमाइशें तो अम्बिया कराम के ऊपर भी आई हैं, और जितना आप सब्र करेंगे इन मुश्किल हालात में तो आपके दर्जात भी बुलंद हो रहे होंगे। और फिर एक टिप मैं आपको ज़रूर दूंगी कि देखें, जब इंसान ज़हनी तौर पर तैयार होता है ना मुश्किल हालात को फेस करने में, तो वो कभी हिम्मत नहीं हारता। और अपनी इस कुव्वत को ना आप इमेजिनेशन में ज़रूर रखा करें, और ये सोचा करें कि हम अगर दीन के रास्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो जो भी मुश्किलात और क्रिटिसिज्म आ रहे हैं ना, इसका सामना करना है। और अपने आप को ना कन्विंस कर लें कि आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला कराहत ज़म आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, क्योंकि आप इस नेगेटिव फीलिंग का हल पहले से निकाल चुके होंगे अपने आप को कन्विंस करके कि आप हर आने वाली तनकीद या क्रिटिसिज्म का सामना कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं यहाँ पर इस दुआ के साथ एंड करूँगी कि ए अल्लाह हमें अपने उन बंदों में से बना ले जो दीन इस्लाम का पैगाम दूसरों तक पहुँचा दें और कराहत ज़म का शिकार ना हो। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।